मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज जिस किरदार को हमने आपके लिए चुना है वो कोई एक किरदार नहीं है, बल्कि वो किरदार है ऐसी कवारियों का जो बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सी मालूमात फराहम करती हैं। उन कवारियों से हम सीखते हैं कि हमें दुल्हा का इस्तकबाल किस तरह करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी मेहमान को अपने स्टूडियोज में वेलकम। So Miss Maria, welcome to our studios. Miss Maria संडे स्कूल टीचर हैं और चर्च में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। So मैम, हम चाहते हैं कि आप दुआ से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदावन, दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद अच्छे वक्त के लिए खुदावन, कि हम आपकी पाक हजूरी में हैं खुदावन, और आपके नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर खुदावंद मौजूद हैं खुदावन। मिन्नत करती हूँ खुदावन कि आपका पाक रूह जो अच्छा मददगार है खुदावन, जितनी भी देर खुदावन हम तेरे कलाम की बातों को खुदावन शेयर करते हैं खुदावन, गुफ्तगू करते हैं खुदावन, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, वो अच्छा उस्ताद बनकर हमें सिखाए खुदावन। और खुदावन यीशु मसीह, जिस टॉपिक पर हमने बोलना है खुदावन, हम उसे खुदावन आपका पाक रूह से खुदावन अच्छे तरीके से खुदावन डिफ़ाइन कर सके खुदावन, कि खुदावन हमें कैसी खुदावन तैयारी करने की ज़रूरत है। खुदावन हम सबको खुदावन लीजिएगा खुदावन, और अपने नाम के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा खुदावन। आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ हो, आपके अजीम जलाली और फतेहमंद नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें आज के इस टॉपिक के बारे में क्या बताती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर खोलिए मत्ती की अंजील, उसका 25 बाब। हाँ, बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानद होगी जो अपनी मछलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलीं। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मछलें तो लीं, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी मछलें दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलें बुझ जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो अजीज़ों, हमने देखा कि बाइबल मुकद्दस हमें आज 10 कवारियों के बारे में क्या बताती है। तो आइए अपने मेहमान से आज के इस टॉपिक 10 कवारियों के बारे में सीखते हैं। सो मैम, हमें बताइए कि ये 10 कवारियाँ कौन थीं और क्या कर रही थी, कैसी तैयारी थी इनकी। जैसे कलाम मुकद्दस में अभी हमने तलावत को पढ़ा, उस वक्त आसमान की बादशाह उन 10 कवारियों की मानित होगी जो अपनी मछलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। यानी उन कवारियों के मुतालिक बताया गया है, 10 कवारियों के मुतालिक के 5 जो थीं वो कैसे खुदा के रूह से ममूर थीं, बिल्कुल। और जो 5 थीं वो सुस्त थी। जो पहली थी उनकी तैयारी थी दुल्हा के साथ जाने के लिए, और जो 5 बेवकूफ़ थी उनकी तैयारी नहीं थी। जो मछली हैं ये खुदा के पाक कलाम को पेश करता है, और जो दुल्हन है वो कलीसिया है, और जो दुल्हा हमारा यीशु मसीह है जो हमें लेने के लिए जल्द आ रहा है। बिल्कुल। तो वो यही चाहता है कि हम क्या, इसलिए तशबीह 5 कुंवारियों से दी है कि 5 जो बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी उनकी तैयारी कैसी थी। तो जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलें तो ले ली, यानी कि वो खुदा के कलाम के साथ खुदा के कलाम को जानती तो थीं,
پر خدا کے کلام کے ساتھ خدا کے کلام پہ کیسے چلنا ہے انہیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بے وقوف ٹھہرے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے مشلیں تو لے لی، یعنی کہ خدا کا پاک کلام ان کے دل میں ہوگا، پر جو خدا چاہتا ہے کہ ایک انسان کا کردار کلام کے مطابق ہو، شاید وہ ان کا نہیں تھا۔ تو بالکل جو تھی انہوں نے مشلیں تو تھی ان کے پاس، لیکن تیل نہیں تھا۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں پیدائش میں، تو سب سے پہلے ہمیں تیل کا ذکر وہاں پہ ہی ملتا ہے۔ وہاں پر جو یعقوب تھا، جب وہ اپنے بھائی کے ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا، تو انہیں جو ایک جگہ اس نے پناہ لی، تو وہاں پر ایک پتھر تھا، خدا نے وہاں پر تیل کو انڈھیلا اور اس پتھر کا نام بیتل پڑ گیا۔ بالکل وہاں پہ ہی خدا نے اپنا مسا اپنے بندہ یعقوب کو دیا۔ اگر ہم داؤد کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں بھی جب وہ خدا کے ساتھ اس نے چلنا تھا، تو سب سے پہلے مسا اس کی زندگی میں تیل اس کے اوپر انڈھیلا گیا، اسے تیل سے بلیس کیا گیا، مسا کیا گیا۔ تو تیل اس بات کو درشاتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہم جیسے جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ کلام میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، جیسے کلام میں ہے کہ کوئی تو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم خدا میں ہیں، پر باطن میں پھاڑنے والے بیریے ہیں۔ بالکل کلیسیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، پر باطن میں خدا جانتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ ایسے چاہتے ہیں کہ کلیسیا برباد ہو اور خدا کے ساتھ نہ چل پائے۔ وہ ایسی خرابیاں چرچ میں پیدا کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں، پر وہ خدا میں ہوتے نہیں خدا ہیں۔ میں ہوتے نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو 5 عقل مند تھی ان کی تیاری کیسی تھی۔ ہم پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عقل مند تھی ان کی تیاری کیسی تھی، وہ کیوں دلہا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئیں، وہ کیسے ریڈی ہوئیں، میں آپ کو بتاؤں گی پوائنٹ سے۔ جو میرا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پاکیزگی، یعنی دلہا کے ساتھ جانے کے لیے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ ہے پاکیزگی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک دل ہوں گے وہی خدا کو دیکھیں گے، یعنی دلہا کے ساتھ وہی جائیں گے جن کی نگاہیں پاک ہوں گی، جو پاک ہوں گے۔ دنیاوی اگر لحاظ سے ہم دیکھیں تو جو دنیا ہے وہ آج کل کن چیزوں میں پڑی ہے؟ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ میں بہت سی لڑکیاں لڑکے نیٹ کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ بالکل انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرف لگا لیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک میں زیادہ تر لڑکیوں کو بھی شوق ہے، اور وہ اس بات میں اس کی طرف اپنے آپ کو زیادہ لے کر جا رہی ہیں، اور پاکیزگی کا عنصر کہیں نہ کہیں ان کی زندگیوں سے غائب ہو گیا ہے۔ بالکل، پھر جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں خدا کا کلام نہیں رہتا، کیونکہ جس چیز کو ہم اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں پھر وہی ہماری زندگی میں زیادہ کام کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمیں دنیا سے الگ رہنا ہے۔ پاکیزگی سے مطلب ہے کہ دنیا سے الگ، جیسے دنیا کرتی ہے، سوچتی ہے، گالیاں دیتی ہیں، ہمیں ویسے نہیں بننا، بلکہ ہمیں پاک بننا ہے۔ اگر ہم دلہا کے ساتھ جانے کے لیے اگر ہماری تیاری ہونی چاہیے تو ہمیں پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے۔ جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے، خدا کو وقت دینا، یعنی خدا کے پاک روح کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن ہونا چاہیے ہر روز۔ جیسے کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ ہر روز روح سے ممور ہوتے جاؤ، بالکل یعنی کہ یہ بات کتنی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر روز روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز روح القدس سے بھریں، تاکہ ہم دنیا کی ہر ایک خرابی سے پیچھے رہ سکیں، تاکہ دنیا ہمیں اپنی طرف موٹیو نہ کر پائے، ہمیں اپنی طرف موٹیویشن نہ دے، بلکہ ہم خدا کے کلام کو اپنی روحانی زندگی میں اعتبار رکھتے سے ہوئے، ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں۔ ہاں جی، روحانی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کس وے میں چل رہے ہیں، کس لحاظ سے چل رہے ہیں۔ بالکل تو خدا یہی چاہتا ہے کہ کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بہنیں ہیں، انہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ خدا کو وقت دیں، خدا کے خادم کہتے ہیں کہ خدا کو وقت دیں، چرچ میں آئیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ دنیا کی بہت سی چیزوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنا وقت فضول چیزوں میں صرف کرنا پسند کرتی ہیں، جیسا کہ وہ مطلب کہ ٹک ٹاک میں اپنا وقت بہت زیادہ لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک چینل بناتی ہیں، پھر اس پہ اپنی ویڈیو سینڈ کرتی ہیں، وہ بھی ایک تو کام ہے، اس پہ بھی وقت اور لگتا اس میں ہے، بہت وقت چلا جاتا ہے، اتنا کہ لوگوں کو نارملی پتہ بھی نہیں لگتا بالکل کہ وہ دیکھتے ہیں اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں انہیں فون پہ۔ بالکل، اور وہ اس میں اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ اپنا وقت میرے ساتھ گزارو۔ بالکل اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو زمینی زندگی میں وہ جب تک رہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علیحدہ وقت گزارا، انہوں نے خدا کے ساتھ تنہائی میں جا کے پہاڑوں میں وہ پریئر کرتے تھے، بالکل دعا کرتے تھے، وہ ساری رات دعا میں گزار دیتے تھے،
ابھی کہ وہ خدا تھے، پاک تھے، انہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی، پر پھر بھی وہ یہی تھے کہ میں اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاروں. بالکل. وہ خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے. ایسے ہی ہمیں خدا کو اپنا وقت دینے کی ضرورت ہے. ہم نے کہیں اگر جانا ہو تو ہم اس میں سے بھی وقت نکال کے کہیں جانے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمیں ضروری کام ہے، ہم نے جانا ہے. پر ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. کیونکہ روح القدس کا تیل بھی ہمارے اندر ہونا بہت زیادہ بہت ضروری ہے. ضروری ہے. بہت آپ ضروری. دیکھتے ہیں کہ ایک جو گاڑی ہے، چاہے وہ جتنی بھی ایکسپینسو ہے، گاڑی کوسٹلی ہے، مہنگی ہے، وہ بغیر تیل کے نہیں چلتی. نہیں چلتی. اگر اس میں پیٹرول ڈلے تو وہ پھر ہی چلے گی، ورنہ آپ دیکھیں تو وہ کیا چلے گی؟ کبھی نہیں چلے گی اگر آپ اس میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے. اس لیے ہمیں بھی ہر روز خدا کے ساتھ چلنے کے لیے خدا کے پاک روح سے مامور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگلا جو میرا پوائنٹ ہے جو ہماری تیاری کر سکتا ہے وہ ہے ایماندار کے ساتھ رہنا. اگر آپ دیکھیں کلام مقدس میں زبور 133 کی ایک دو آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو کیسی اور اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو ہارون کی داڑھی سے بہتا ہوا اس کے پیراہن تک جا پہنچا. بالکل. یعنی کہ انہوں نے اس میں بھی تیل کا ہی ذکر کیا ہے کہ جب جو ہماری رفاقت ہے بھائیوں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، یہ کم نہ ہو. کیونکہ جب ہمارے ان کے ساتھ بیٹھنا کم ہوتا ہے تو پھر ہم خدا کے ساتھ، جب ہمارا خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوتا ہے تو پھر ہم دنیا کے ساتھ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. پھر ہم دنیا جیسے کام نہیں کرتے، دنیا کے جیسے ہمارا چال چلن نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا چال چلن خدا کے لوگوں جیسا ہوتا ہے. جیسے جب آپ ایک اچھے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھی باتیں سیکھیں گے. اگر آپ کسی برے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو بری باتیں ہی سکھائے گا. صحبت کا اثر ہوگا. یعنی اچھی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو اچھی صحبت میں ہی آپ کو خدا سکھائے گا آپ کو. اگر آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے تو شیطان آپ کو، آپ کی زندگی کو برباد کرے گا. تو اس لیے ایماندار کا بے حد ضروری ہے کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ اس کی رفاقت ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ وہ کلام کی باتوں کو شیئر کرے. جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے اور جو آخری ہے وہ ہے کہ خدا کا کلام سنانا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم خدا کے پاک کلام کو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، پر ہم خدا کے کلام کو شیئر نہیں کرتے. ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہمیں خدا نے، کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو توڑے دیے ہیں. یعنی خدا جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو ایک پرپس کے تحت، ایک منصوبے کے تحت خدا بھیجتا ہے. خدا نے کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا. بالکل میم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں خدا نے ایک مقصد کے طور پہ بھیجا ہے اور اسی مقصد کو ہم جانیں گے. لیکن ابھی وقت ہے کہ ہم لیں ایک چھوٹی سی بریک. تو آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.